ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਲਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾਰਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੇਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਖਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਖਰ ਵਹੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੜੱਪਾ ਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਿੱਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਲਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਵਾਂ, ਕੀ ਲਾਵਾਂ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਅਮਜਦ ਤੁਫੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਹੋਏ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਠਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇੰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਜੂਤਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ, ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ, ਆਦਮ ਸ਼ੇਰ ਫੈਸਲ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਜਮ ਫੈਲੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੀਲ ਸੈਮੂਅਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਸਦਾਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਫੈਸਲ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ।
حقیقت پسندی اور عبدالوحید کے افسانے۔ عبدالوحید کے افسانے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن اس معاشرے کا فرد ان خیالات کے متعلق ججمنٹل ہے اور ان افسانوں کو مکمل ریجیکٹ کر دے گا۔ اس طرح یہ کتاب بھی سنجیدہ کاری کی کیٹیگری میں آ جائے گی۔ ان افسانوں میں مصنف بہت واضح ہے، اس کے کردار بہت جلد اپنے تضادات کا سامنا کر لیتے ہیں، اس سے لکھاری کی پوزیشن کا فوری پتہ چل جاتا ہے۔ ان افسانوں میں مصنف نے کرداروں کا خاص نقطہ نظر سے مطالعہ کیا ہے، جس میں لاشعوری تضادات شامل ہیں، لیکن تحلیل نفسی میں ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے، وہ ہے انا، یعنی اخلاقیات یا ویلیو سسٹم۔ اخلاقیات کے بہت سے ذرائع ہیں، جس میں روایات، سماج، مذہب، خاندان اور فرد شامل ہے۔ اگر ان میں تضاد پیدا ہو تو انسان یاسیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہ ماحول پر منحصر ہے، وہ اس سے نمٹنے کے لیے کیا راہ پیدا کرتا ہے۔ ماحول خود ایک تجریدی اخلاقی فضا ہوتی ہے، جس میں فرد پرورش پاتا ہے اور اجتماعیت کا حصہ بنتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار فرد موجودہ اخلاقی نظام سے خوش نہیں ہوتا اور ذاتی تجربہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں ہر انفرادی تجربہ ناکام ہوتا ہے اور فرد مزید ناکامی اور یاسیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ عبدالوحید کے افسانوں کے کردار ہر بار اس تجربے سے گزرتے ہیں، مگر یہاں روایتی کرداروں کی سوچ کو سمجھنا بھی ضروری ہے، جو کہ سماجی، روایتی اور مذہبی اخلاقیات کہلاتی ہیں۔ جو لوگ روشن خیالی کی مخالفت کرتے ہیں، وہ بھی اپنی انا میں مضبوط ہوتے ہیں اور اپنی اخلاقیات سے کسی قسم کا انحراف ان میں بے چینی اور تشدد پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستانی معاشرہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ انصاف صرف تجربے سے قائم نہیں ہوتا، اس کے لیے فرد کی جذباتی ضرورتوں اور رد عمل کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے رجت پسندی یا ترقی پسندی ضروری نہیں، بلکہ فرد کو بنیادی انسانی حقوق دینے کی ضرورت ہے۔ ان افسانوں میں تضادات کو بخوبی بیان کیا گیا ہے، لیکن انصاف ملتا نظر نہیں آتا، جو افسانوں کا نقص نہیں بلکہ معاشرے کا نقص ہے۔ اس ملک کو خالص بنانے کے چکر میں آئندہ نسلوں کے لیے انصاف حاصل کرنا اور بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک سوال اہم ہے، کیا کوئی نظام یا روایت کانٹرڈکشن کے بغیر وجود رکھتی ہے؟ تو جواب نفی میں ہے۔ اگر آج کا جدید انسان اپنے لیے کوئی نئی بات پسند کرے تو وہ بھی تضادات پر مبنی ہوگی، لیکن اس میں فرد کی انا کو تسکین ملے گی، جو اس کو تخلیقی اور حوصلہ مند بنائے گی۔ لیکن وہ ماحول اس معاشرے میں گھٹن کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اصل مسئلے سے ہٹ کر دوسرے مسائل غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، جو فرد پر معاشی بوجھ بنتے ہیں۔ جس گھر میں فرد رہتا ہے وہ خود کو اجنبی محسوس کرنے لگتا ہے، اس کے تعلقات پر غصہ غالب آ جاتا ہے اور وہ بلا آخر ایک ہاری ہوئی زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ ہماری سیاسی صورتحال شروع سے ہی ناکامی سے دوچار ہے۔ عبدالوحید کے افسانے سیاسی صورتحال پر بھی بات کرتے ہیں۔ عبدالوحید نے سیاسی صورتحال کو بھی اپنے افسانوں میں شامل کیا ہے، جو ایک لمبے عرصے سے مذہبی لوگوں کو جذباتی جال میں پھنسا کر استعمال کر رہی ہے۔ یہ چیز ان کے افسانے میرے بچے واپس کرو میں ملتی ہے۔ ان کے افسانوں نے بات کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ انسان کا اصل روپ دولت آنے کے بعد سامنے آتا ہے، یعنی دولت انسان کو غلامی سے آزاد کرتی ہے اور وہ من چاہی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جیسے آج امریکہ میں وافر دولت ہونے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں منشیات، خودکشی، صدمہ اور تنہائی نظر آتی ہے، لیکن تیسری دنیا کی اکثریت بنیادی ضرورتوں کی عدم دستیابی کا شکار ہے۔ لیکن اگر آپ دولت سے انفرادی زندگی گزارنا چاہیں
تو माहौल में समाजी, मजहबी और रवायती कैद आपको बदकार साबित कर देती है। पाकिस्तानी सियासत इस फ़ज़ा को बदलने में नाकाम है, क्योंकि सियासतदानों का मकसद सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना है, ना कि लोगों को इंसाफ या बुनियादी इंसानी हकूक़ देना। इन सब मसाइल का अब्दुल वहीद के अफसाने हयाता करते हैं। आखिर में बस इतना कहूँगा, अब्दुल वहीद को नावल के बारे में भी सोचना चाहिए अगर वो मुनासिब समझें। इसके साथ रखती घर के दूसरे एडिशन में फॉर्मेटिंग, डबल स्पेसिंग और नए पैराग्राफ से पहले टैब का ख़ास ख्याल रखा जाए और हर सफ़े पर किताब का नाम और अफसाने का नाम भी ज़रूरी होना चाहिए। इससे पढ़ने वाले को आसानी होती है। अब्दुल वहीद को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। ਮੁਖਤਸਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੈਸਲ ਮਹਿਮੂਦ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਆਬਦਾ ਬਤੂਲ FC ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਸੱਜਿਆ, ਜੀ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮੁਯੱਸਰ ਆਇਆ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਸੀ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਆ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਜਮ ਫੈਲੋਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਸਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਊਸ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਦਬ 'ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਸਾਇਲ 'ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਰੇ ਬਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਰਹਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਘੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜਮ ਫੈਲੋਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube 'ਤੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਨੀਫਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੀਡੀਅਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਨਜਮ ਫੈਲੋਜ਼ ਇਸ ਅਦਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਤੀਗਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਵਖਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮ 'ਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਨਜਮ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕਰਾ ਵਹੀਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਦੀ ਸੇਮ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾਸਰ ਬਾਗ ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਜਲਸਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਚ ਕੱਟ ਬਾਬੂ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਹੀਦ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੱਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਦਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਆਚ ਗੂਚ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਹਫਦਾ ਬਤੂਲ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਆ ਕੇ जी मिक्स है, उर्दू और पंजाबी मिक्स है। अगे फैसल साहब उर्दू जी पढ़ के गए ने और वो वजह है कि पंजाबी दे विच ते लाहौरी उर्दू च कोई एडा फर्क नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहला ताखीर दी बहुत माजरत, कुछ मौसम दे असरात ते कुछ खवातीन दे घरेलू मसरूफियात दी मिली जुली कहानी जिहदी वजह तो तकरीबन ताखीर नाल पहुँचे। मैं क्या पहले मैं अपनी पंजाबी दी हाज़री भी लगवा लवां ताकि वो कसर पूरी हो जाए। तो बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब दा जिन्होंने इतनी खूबसूरत किताब पढ़न का मौका दिता तो अदब नूं अगे वधाने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। वहीद साहब की खूबसूरत किताब दरख्ती घर का मुताला करके बहुत अच्छा लगा। उहदे बारे जिहड़े कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स नुकात मेरे ज़ाती तासुरात ने उन्होंने कुछ नुक्ते तुहाडे सामने बयान करांगी कि दरख्ती घर में थकन से चूर बदन, किरची किरची जज्बे, सिस्कियाँ लेती इंसानियत की तामीर व तरवीज़ की भरपूर अक्कासी दिखाई देती है। इनका पहला अफसाना दरख्ती घर, उसमें जहाँ इन्होंने एक माशरे की एक कुचले हुए और गरीब तबके की अक्कासी की है, वहाँ मुझे आगे चलकर कहीं कहीं लगता है कि औरत के अंदर की घुटन भी दिखाई देती है, जो इस माशरे में खुल के सांस लेना चाहती है लेकिन उसे वो मौके मुयस्सर नहीं आते कि वो खुल के सांस ले सके, खुल के जी सके। बज़ाहिर वो अपने घर की तलाश करती है लेकिन दरअसल वो अपनी ज़िंदगी की तकमील चाहती है। वो अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल देखना और सोचना और एक आज़ादाना सांस लेना चाहती है। वो इस माशरती पाबंदियों की जकड़बंदियों से बाहर निकलना चाहती है। इनका एक अफसाना जैकब की नस्ल में तमाम परस्ती और ज़ईफ़ुल एतक़ादी मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आई कि हमारे माशरे में जो खुदा पर एतमाद कम होता है, बाबों और दूसरे लोगों पर ज़्यादा होता है, और औलाद की खूबसूरती और बदसूरती के जो हमारे यहाँ एक माशरती जो एक पाबंदियाँ और जो एक तमाम परस्ती है कि उसकी मुझे अक्कासी जो है वो नज़र आई।
اور طبقاتی، معاشی، مذہبی، معاشرتی اور اخلاقی مسائل کو جنہوں نے سپرد خاک کیا ہے اپنی کہانیوں کے ذریعے. اور ان کی جو 15 کہانیوں پر مشتمل یہ کتاب ہے وہ ہمیں زندگی سے جڑے تمام مسائل اور ان مسائل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے زمانے کی بہمیری کا ماتم جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے. استعارہ اور نیم علامتی کیفیات نظر آتی ہیں. اس کتاب کے موضوعات معاشرے سے جنم لیتے ہیں اور ان کی بے حسی کی تصویر کشی کرتے اور جھلکیاں دکھائی دیتے ہیں. مجھے درختی گھر کے سارے افسانے پڑھنے کے بعد گلزار کی ایک تحریر کوٹ کرنے کو دل چاہا کہ جو باتیں اس نے کہانی کے بارے میں لکھی تھی وہ مجھے درختی گھر میں منون نظر آئیں. گلزار نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کہانیاں گھڑی نہیں جاتی، وہ گھٹتی رہتی ہیں، واقع ہوتی ہیں، آپ کے چاروں طرف صاف نظر آتی ہیں. کچھ آنکھ سے اوجھل ہوتی ہیں، اوپر کی سطح کو ذرا سا چھیل دو تو بلبلا کر اوپر آ جاتی ہیں. سب کچھ اپنا تجربہ تو نہیں ہوتا، لیکن کسی اور کے مشاہدے اور وجود سے بھی گزرو تو وہ تجربہ اپنا ہی تجربہ بن جاتا ہے. بوسیدہ دیوار سے جیسے استر اور چونا گرتا رہتا ہے، اخباروں سے ہر روز بوسیدہ خبروں کی پلاہٹ نظر آتی ہے جسے ہم پڑھتے ہیں اور لپیٹ کر ردی میں رکھ دیتے ہیں. کبھی کبھی ان خبروں کے کردار گلے سڑے پھلوں کی طرح ان اخباروں سے باہر نکل آتے ہیں اور کونے کھدرے ڈھونڈتے ہیں اور کہیں کوئی نمی مل جائے تو پنپنے لگتے ہیں. اور درختی گھر جو ہے وہ اس کی بڑی خوبصورت عکاسی اس بات کی کرتا ہے جو گلزار نے کہا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کتاب کے افسانوں میں درختی گھر میں یہ کتاب پڑھ کر گلزار کا یہ پیراگراف جو ہے وہ 100% اس درختی گھر پر صادر آتا نظر آتا ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. آپ جی بہت شکریہ. بڑی سونی گل بات سننے کو ملی. تے میں ہوں دعوت دیاں گا، وہ بھی استاد نے اور اسی ادارے چ استاد نے جتنے ڈاکٹر صاحب استاد نے، سارے متر پیارے اور سونے لکھاری جناب انیل سیموئل صاحب، تہاڈوں گزارش ہے کہ تسی تشریف لے آؤ تے اپنے وچار سانجھے کرو سر. بہت پیارے تے گبرو متر افتخار مترا صاحب کا بہت شکریہ. اور ایڈی پیاری محفل سجان لی، خاص طور تے ہڑپا واسی سنگت، پنجابی سنگت اردو افسانے تے گل کرا رہی تے میرے خیال پنجابی دے وڈے ہون دا ایک ثبوت بھی ہے. عبدالوحید صاحب نال میری ملاقات سانچ ہوئی سی ایک دفعہ، انہاں نوں شاید ہاں یاد ہوئے، لیکن جڑی گل انہاں کیتی ہے کہ موٹیویشن ہمیشہ دیتی انہاں لکھن تے تخلیق تے، اور منہوں واقعی جی آیاں نوں نہیں کہا لیکن انہاں دی باڈی لینگویج ہی جڑی ہے وہ جی آیاں نوں ہے. درختی گھر تے میں گل بات ہی کراں گا، مضمون تے نہیں ہے. میں جدو کتاب مینوں افتخار بھائی نے دتی تو میں اس تو پہلے خیر میں سوشل میڈیا تے دیکھ چکیا سا. تے درختی گھر ٹری ہاؤس دا میرے خیال اردو ترجمہ مینوں لگا کہ میں ایک دو ٹری ہاؤس دیکھے نے بچپن چ فارنرز دے گھراں چ، کہ بہت 80s دے وچ اتنے بہت فارنر سن تے ساڈا انٹریکشن ہے سی انہاں. وہ درخت دیاں شاخاں دے وچ نا بچیاں ਲਈ ایک گھر چھوٹا جہا وہ بچے وڑ کے کھیڈتے سن. تے وہ بطور پنجابی لوکل ہوندیاں ہویاں بڑی خواہش ہوندی سی کہ اسی بھی یہ بہیے جا کے، لیکن وہ خواہش نہیں پوری ہو سکی. اور وہ ظاہر ایک ساڈا تے انہاں دا ایک بڑا فرق ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو مینوں لگا کہ جڑا یہ عنوان ہے یہ عبدالوحید صاحب دے اس فلسفے کی عکاسی کرتا ہے کہ جڑی خالص انسانی خواہش ہے وہ دی تکمیل کس طرح ممکن ہے. میں افسانے 15 دے 15 پڑھن کی کوشش کیتی ہے، وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. اور ایک بالکل منفرد تجربہ سی یہ افسانے جننے میں پڑھے نے. بڑا گرد و پیش نال
جڑے ہوئے افسانے. اور سوال یہ بھی ہے کہ مطلب ادب تخلیق کرن دی کی ضرورت ہے یا فکشن لکھن دی ضرورت کیوں ہے؟ سیاست بھی ہے، معاشیات بھی ہے، مختلف ایکٹیوسٹ نے جڑے شاید کم و بیش انہاں چیزاں تے گل بات بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن اس حوالے نہ میں چند فکشن نگاراں دیاں گلاں تہاڈے سامنے رکھ کے پھر میں درختی کرتے آنا چاہنا. اور جوزف کانریڈ کہندا ہے کہ خدا کی یہ زمین جس پر ہم آباد ہیں ایک عبادت گاہ ہے جہاں پر اسرار تربیہ، مزاحیہ، سنجیدہ اور المناک تمثیلوں کے مناظر ہمارے سامنے آتے رہتے. ہمیں اس مندر میں داخل ہونے پر خوش سلیقگی کا ثبوت دینا چاہیے. میں خود اس دنیا میں لامتناہی مبہم کھیلوں کا تماشائی ہوں اور ان کی جھلکیاں اپنے پڑھنے والوں کو دکھانا چاہتا ہوں. عبدالوحید صاحب دے افسانے چ چیز مینوں بہت زیادہ جوزف کانریڈ دی گل جہی ہے نا وہ نظر آتی. ورجینیا وولف کہندی کہ زندگی سجی سجائی قندیلوں کا سلسلہ نہیں بلکہ ایک منور حالہ ہے جس میں ہمارا شعور ملفوف. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ہمہ وقت بدلتے اور لامحدود ذہنی اور باطنی زندگی کی نیرنگیوں کو بغیر خارجی عناصر کی آمیزش کے پیش کریں. وہ بعد میں تھوڑے جہے افسانے کا ذکر کراں گا تو تسی خود ہی ریلیٹ کر سکتے ہو. ڈاکٹر خالد اشرف نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ناول کا یا افسانے کا بنیادی فریضہ اپنے اثر کے سماجی حالات اور مسائل کی پیشکش ہے. آخری ڈی ایچ لارنس. فکشن کا فریضہ یہ ہے کہ انسان اور اس کے گرد و پیش میں پائی جانے والی کائنات کے درمیان جو ربط موجود ہے اس کا ایک زندہ لمحے میں اظہار کرے. میں جب درختی گھر میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے وہ زندہ لمحے، مگ کا اوپر ٹکرانا، سیڑھیوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے کمرے، تاریک اور ایک درخت کے اندر گھر کا جو کی علامت ہے، اس نے مجھے سمجھایا کہ زندہ لمحے میں اظہار کیسے ہوتا ہے. ہمارے ہاں فکشن جو ہے ہمارے زمان و مکان سے عموماً دور ہوتی ہے، لیکن یہ بہت قریب کی بات ہے. یوں لگتا ہے جیسے دروازے کے باہر کی کہانی ہے یا شاید ہمارے اندر کی کہانی ہے. سارے افسانوں میں مجھے جو میرے پسندیدہ ہیں، ایک تہوار کبھی مرتے نہیں، بہت عمدہ افسانہ. ابو جہل میرا خیال ہے ناولٹ کے قریب قریب چیز ہے یہ، جو مجھے اس کی گہرائی اور گہرائی دیکھی ہے میں نے، تو یہ افسانے سے کچھ بڑھ کر ہے. پھر ایک اور افسانہ بس تبوک والا جو ہے، بیری اور تبوک، یہ تین میرے بہت پسندیدہ افسانے ہیں. تو آپ اسے خود ہی پڑھیں، میں اس کی تفصیل نہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کروں گا. عبدالوحید صاحب نے بہت ہی، ان کا اسلوب بہت کمال ہے، اور اس میں نفسیات، فلسفہ، سماج اتنا گہرائی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں کہیں کہانی مجھے یوں لگا جیسے دب گئی ہے یا رک گئی ہے، اور باقی چیزیں اس پہ کیا کہنا چاہیے کہ ڈومینیٹ کر گئی. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے. کہیں کہیں کہانی تیز ہوتی ہے، کہیں کہانی رک جاتی ہے، اور کہانی کے اوپر وہ سارا فلسفہ یا نفسیات یا تحلیل نفسی جو ہے وہ چھا جاتی ہے. پھر ان کی زبان بڑی نیچرل ہے. لاہور کی زبان یا لاہور نظر آتا ہے اس زبان میں ہمیں. ہاں کہیں کہیں گالی دیتے ہوئے وہ جو ذائقہ وہ مجھے محسوس اتنا نہیں ہوا. جو ثقافتی ایک ذائقہ ہے نا گالی کا، وہ شاید مجھے نہیں ملا. اس میں قلم بڑا مکینیکل ہو جاتا ہے عبدالوحید صاحب کا. اور پھر جنس کے معاملے میں بھی ایسا ہی میں نے نوٹ کیا. اچھا یہ چیز میں نے عبداللہ حسین کے ہاں بھی میرا اپنا ذاتی ہے ایک خیال. عورت کے معاملے میں، عورت جہاں پہ اس کا جنس کے ساتھ تعلق بنتا ہے وہاں پہ قلم
مکینیکل بھی ہو جاتا ہے، اور عورت بڑی اجنبی سی مجھے نظر آئی وہاں پہ. شاید جو سماج میں اس کی پوزیشن ہے وہی ان کے اسلوب میں بھی نظر آتی ہے. بہرحال اس پر عبدالوحید صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. میں آپ کے سامنے سر میں زیادہ وقت پہلے لے چکا ہوں. میں کچھ افسانوں کے ٹکڑے آپ کو سناتا ہوں اور پھر میں رخصت چاہوں گا. درختی گھر پہلا افسانہ ہے. مکان کیونکہ تمام لڑکوں کو کھپانے کی نیت سے بنایا گیا تھا، اسی لیے مکان کے نقشے میں حصے ضرورت ہر حوالے سے حصے جمالیات کو کھا گئی تھی. یہ اب جملے آپ خود دیکھیے گا کہ کہاں لے کے جاتے ہیں. زمین کو پہلی بار، درختی گھر کا یہ ایک اور جملہ، زمین کو پہلی بار جب چونے کی کھاد لگی تو اس نے بھی فصلوں کی بجائے مکان اگلنا شروع کر دیا. اس کے چچا نے بھی اپنے حصے کی زمین بیچنے پر لگا رکھی تھی. وہ بھی لاہور جا کر کسی کالونی میں کالونی آیا جانا چاہتا تھا. تہوار مرتے نہیں، جو مجھے بہت بہت ہی کمال، ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے شعور اور لاشعور کے درمیان معلق کچھ چیزیں ہیں نا، یہ ان کو لفظ دیے ہیں عبدالوحید صاحب نے. بچہ لاہوریے باپ سے کہتا ہے جو کہ باہر کہیں آباد ہے کہ ڈیڈ جسے ہم بیچ پر کائٹ فلائنگ کرتے ہیں کیا ویسے ہی ہوتا ہے؟ یہ بسنت کے بارے میں پوچھا. نہیں بیٹا ایسا وہاں کچھ نہیں ہوتا، وہاں تہواروں کی طرح نہیں منایا جاتا، یہ تو وہاں زندگی کی طرح منایا جاتا ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ تہوار نہیں ہوتا، وہ ایک رومانس ہوتا ہے جو لاہور میں پیدا ہونے والے ہر بچے کی زندگی کا لازمی حصہ ہوتا ہے. وہ پتنگیں نہیں ہوتی، وہ تو چھوٹے چھوٹے معصوم دل ہوتے ہیں. پتنگیں اڑتی تو ہیں پر وہ آسمانوں کی خبریں لاتی ہیں. کوئی کہتا تہوار، پھر آپ کو پتہ ہے کیا کچھ ہوا اس تہوار کے ساتھ. تو یہ باہر کے لوگوں کا ڈائلاگ ہے، فارنرز کا. کوئی کہتا تہوار یا جشن سے قانون کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. کوئی کہتا قوانین تہواروں کے تابع ہوتے. ذرا غور کیجئے. کوئی کہتا قوانین تہواروں کے تابع ہوتے ہیں. کوئی کہتا اگر لوگ تہوار کے لیے مزاحمت نہیں کریں گے تو تہوار خود مزاحمت کرے گا. یہ دریا اپنا راستہ خود ڈھونڈ نکالتا ہے. جیکب کی نسل جیسے ذکر کیا، ایک نفسیاتی سطح پر بڑا منفرد افسانہ ہے جو میس کنورژن ہوئی ہمارے ہاں. اس میں اپنی آئیڈینٹی کرائسس کا بھی اس میں ذکر ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا بڑا منفرد افسانہ ہے. بوڑھی بہنیں، یہ افسانہ جو ہے، اس طرح کا افسانہ میری نظر سے پہلے نہیں گزرا کہ ایک جوان افسانہ نگار بالکل دو بہنوں کو جو بزرگ ہو چکی ہیں ان کی نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے، ان کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو محسوس کرتا ہے، کہ دھڑکن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. پھر جی بابا رحمتہ ہے، بھاری پتھر ہے، گمگو کوکھ اور بیج ہے، لولی لنگڑی بے چینی. اور میں آتا ہوں جی بیری اور تبوک کے ایک دو جملے. اس زمانے میں اللہ اور بھگوان دونوں ہی ایک دوسرے کے ماننے والوں کی عزت کرتے تھے، لیکن محلے کے زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ مسجد تبوک بننے کے بعد بیری والی مسجد کی کوئی ضرورت نہیں رہی. اب یہ لفظوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ملٹی نیشنل کارخانہ ہو یا مسجد، دونوں ہی دیسی چیزوں کو کھا جاتے ہیں. مولانا نے آہستہ آہستہ لوگوں کو ایک ایسے اندیکھے دشمن کی لت لگا دی تھی جس کے بغیر لوگوں کا گزارا اب مشکل تھا. میں دوبارہ پڑھتا ہوں جی. مولانا نے آہستہ آہستہ لوگوں کو ایک ایسے اندیکھے دشمن کی لت لگا دی تھی جس کے بغیر لوگوں کا گزارا اب مشکل تھا. ایک افسانہ ہے جی تصویر والی رات. یہ ریاستی جبر کا مجھے اس میں احساس ہوا کہ اس کا ذکر ہے. سپاہیوں کو جنگ لڑنے کے لیے بادشاہ بھیجتا ہے جبکہ مرنے کے لیے پیشوا تیار کرتا ہے. سپاہیوں کو جنگ لڑنے کے لیے بادشاہ بھیجتا ہے جبکہ مرنے کے لیے پیشوا ہی تیار کرتا ہے. اور ایک بس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا.
جسے میں نے کہا کہ نوبلٹ مجھے لگا، مذہب، ریاست، استحصال، مفاد پرستی، بہت کچھ ہے اس میں. پورے گاؤں میں مقابلہ شروع ہو گیا، جتنا بڑا گناہ گار اتنی بڑی خیرات. مجمع کے لوگ اس وقت تک گستاخ لفظ کو خاص معنوں میں سمجھنا سیکھ چکے تھے. اچھا جی، ایک دو اور چیزیں ہیں. نئے گاؤں کے لوگ، گلوبل ولیج، میر صاحب ہیں، اسی طرح کی تقریب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ اب ہماری زندگیوں میں الفاظ ہماری سوچ کا اظہار نہیں رہے، بلکہ کسی بھی بات پر پہلے سے رٹے رٹائے الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں اور بعد میں وہ ہماری سوچ بن جاتے ہیں. بہت شکریہ. جناب سب بہت کمال دا ویروا پیش کیتا تسی. ساڈے درمیان نا ایک نوجوان کہانیکار موجود ہے جنہ دیا میں صرف 2 کہانیاں سنیاں نے تے انہوں نے بھی کتاب پڑھی ہے. علی حسین، محمد علی، ہاں سوری محمد علی جی، تسی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ لینگویج کی کوئی پابندی نہیں، آ جاؤ. بڑی مہربانی، تسی تشریف لے. بہت سونی کہانی لکھتے ہیں اردو دے. ایک ایسا افسانوں کا مجموعہ ہے جس کو پڑھ کر شاید آج کے موجودہ حالات کا بہتر طور پر تجزیہ کیا جا سکتا ہے. اس کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسے ایک سلو ڈیتھ کی طرف جا رہا ہے، ایک ایسی موت جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کر پاتے. اور یہاں پر پھر وہی جس طرح وحید صاحب جیسے افراد ہوتے ہیں جو ہمارے اس کتھارسس کو ایک جلا بخشتے ہیں، ایک شکل دیتے ہیں، ایک وے آؤٹ دیتے ہیں. درختی گھر کا افسانے میں ایک جنہوں نے پڑھا ہے، مجھے زبانی تو نہیں یاد کہ اس میں کیا تھا، لیکن ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک خاتون ڈونگے سے نہا رہی ہے اور وہ اس کیفیت کی نشاندہی کرتا ہے جو یہاں پہ ہم سب جس کو فیس کر رہے ہیں کہ ہمارے جسموں کی ضرورت، ہمارے معاشی، ہماری تسکین، ہر طرح کی جو ہے وہ اس معاشرے کی گھٹن اس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا، اسے وہ موقع فراہم نہیں دے رہا کہ وہ اپنے ہاتھ کو ایکسپینڈ کر کے وہ اپنی ضروریات، اپنی نفسیاتی ہر طرح کی وہ کر سکے. اس کے علاوہ مرتے ہوئے تہوار جس طرح انہوں نے بیان کیے کہ کیسے لاہور کی اور ہمارے معاشرے کی وہ خوبصورتیاں کمرشلائزیشن کی نظر ہوگی، کیسے ہم کموڈٹی فیٹیشزم کے نظر میں چیزوں کو، اپنے اقدار کو، اپنی وہ چیزیں جو ہمیں جلا بخشتی تھی، جو زندگی بخشتی تھی، ان کو ختم کر چکے. میرے حساب سے یہ وہ افسانہ ہے جو اگر میں کہوں، اور میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، جو ایک مرتے ہوئے سماج کا بیانیہ ہے. اور یہ ایک المیہ بھی ہے، لیکن یہ ایک خوشگوار نشانی بھی ہے کہ شاید کچھ افراد اس کی موت کو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ بول بھی رہے ہیں. شکریہ. دوستو، آخری ڈاکٹر صاحب تو پہلے ڈاکٹر صاحب تھوڑا جہا ٹائم میں لواں گا. سب دستار تاری اجازت نال 4 صفحے میں لکھے نے وائز واسطے ہاتھ نہ لکھے نے. جے ٹائپ کرانا تو 2.5 بننا سی. عبد الوحید گواچے وسیب دا لوریا. میں وحید دا تعارف کی کروانا کیوں جے ادب تے سلیق دی دنیا وچ مینوں تعارف تے پچھان دین والا آپ عبد الوحید ہے. چوپال ناصر باغ وچ ترقی پسنداں دا پتہ پوچھدا میں ایک اجے بیبے جے منڈے دے موہرے جا کھلوتا تے فرنچ کٹ داڑھی تے نما جہا سمائلنگ فیس تے مینوں نہ کوئی پیش فقیر لگا. جس سوال نہ جواب تے نہ بولیا تے مینوں یہ سنیا آ گیا ہے. میں کالی جی طبیعت دا بندہ ہاں. سچی دسا اس ویلے وحید میرے متھے نہ لگتا تے میں وہ ترقی پسند کیڈر جنہ بھی سی لکھن والا شاید انہوں دے وچ شامل نہ ہو پاؤں.
ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਬਾਦੋਂ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਖਿਰ ਤੁਮ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦਰਖਤੀ ਘਰ, ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅਫਸਾਨੇ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸਾਨੇ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਵੇਕਲਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਦੀ ਔਰ ਛਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਹੀਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਵਹੀਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਪੀਡਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲੱਗੇ। ਵਹੀਦ ਆਪਣੀ ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਵਹੀਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਵਹੀਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਆਉਣ ਵਸੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਹੀਦ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਨੱਚਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਵਹੀਦ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਰਹਿਤਲ ਅਤੇ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਵੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੇਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਸਾਬਿਰ ਸਤਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਪੀਰ ਪੰਡਤ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰ ਪੰਡਤ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵਹੀਦ ਨੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਮ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੀਏ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਗਰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸੇਬ ਦਾ ਮਿਸਾਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। अच्छा जी, क्योंकि किताब उर्दू में है लिहाजा गुफ्तगू भी उर्दू में होगी और कुछ नुक्ते, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा। पहली बात, मौजू क्या है इन अफसानों का, मेरा ताल्लुक़ नहीं है उनसे, मुझे कोई सरोकार नहीं। आर्ट क्या है अफसाना निगार का, फ़न क्या है उसका, मेरी गुफ्तगू उसके बारे में है। एक और राज की बात, मुझे वहीद साहब ने नहीं कहा बात करने को, मैंने ख़ुद वहीद साहब से कहा कि मुझे बात करने का मौका दें। जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो अपनी तारीफ़ भी करते हैं, तो अगर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ वहीद साहब की भी तारीफ़ की एक तरह से, तो उसमें मेरी तारीफ़ भी है लेकिन मजबूरी है। आज से 20-25 साल पहले समझें, मेरा भी पैशन था, मतलब लिटरेरी क्रिटिक बनना, थ्योरी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म मेरा पैशन था, इंटरेस्ट था। मैंने उस पर लिखा भी, बहुत सी चीज़ें देखी, कई मज़ामीन लिखे लेकिन कहीं छप नहीं सके वो।
میری ایک کالج میں پوسٹنگ ہوئی، کلر سیدہ ایک جگہ تھا، چھوٹا سا کالج تھا، انٹر کالج. تو لائبریری کا چارج لیا میں نے، اور وہاں پہ مجھے ایک ناول ملا فضل الرحمان خان کا آفت کا ٹکڑا، جو 1962 میں چھپا اور بین ہو گیا. اس کا تعارف لکھا تھا ڈاکٹر اعجاز حسین بٹالوی نے، اور ناول کو مورلائز کرنے کی کوشش کی تھی. میں نے ناول پڑھا اور میں حیران رہ گیا کہ اس ناول کا ذکر کیوں نہیں ہوتا. پاکستان میں جو ناول لکھے گئے ہیں، بڑے بڑے ناول جو سمجھے جاتے ہیں، ان میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا. لیکن مجبوری تھی. بہرحال میں نے اس پہ ایک مضمون لکھا. میں نے پہلے اوراق میں بھیجا ڈاکٹر وزیر اعظم کو. ان کا جواب آیا کہ بھئی ہم مردہ لوگوں پر مضامین نہیں چھاپتے. احمد ندیم قاسمی کو بھیجا فنون میں، جواب ہی نہیں آیا. کیونکہ خان فضل الرحمان خان کو کوئی بھی کچھ نہیں سمجھتا تھا. ٹی ہاؤس میں بیٹھا کرتے تھے، جو لوگ ٹی ہاؤس میں بیٹھتے رہے وہ جانتے ہوں گے. وہیں بیٹھے بیٹھے کرسی پہ نماز پڑھ لیتے تھے. اور میں بھی دیکھتا تھا، ان سے ملاقات ہوئی تھی. اور جو وہ مضمون جو میں نے لکھا تھا ان کے ناول پہ، وہ میں نے ان کی موجودگی میں پڑھا. مجھے خوشی بھی ہوئی اس چیز کی، اور وہ بھی اس چیز پہ بہت خوش تھے. بات یہ تھی کہ میرا اگر پیشن تھا لٹریری کریٹیسزم، مجھے ایک ناول نظر آیا اور میں نے سوچا کہ اس ناول کو تعارف اس کا سامنے آنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے. یہ بات ہے اس طرح کی جیسے جوہری جو ہوتا ہے وہ پتھر کو ڈھونڈ لیتا ہے. وحید صاحب کی جو کتاب ہے، فیصل محمود جنہوں نے ابھی مضمون پڑھا، انہوں نے مجھے دی اور مجھے کہا کہ پڑھیں. میں نہیں پڑھتا ہوں اس طرح کی کتابیں. میرا پیشن بالکل اس لیے نہیں ہے، میرا پیشن اب بالکل چینج ہو چکا ہے. بہت مختلف مصروفیات ہیں. بہرحال میں نے اس کو پہلا افسانہ پڑھا، درختی گھر. میں نے وحید صاحب کو میسج کیا، یو آر اے اسٹوری ٹیلر. دوسرا افسانہ پڑھا، تہوار مرتے نہیں. میں نے انہیں پھر میسج کیا، میں نے کہا آپ کے پاس آرٹ ہے. تو اس لیے پھر میں نے پیغام بھجوایا وحید صاحب کو کہ مجھے بھی موقع دیں بات کرنے کا. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ افسانہ نگار جو ہیں ان میں پوٹینشل ہے. یہ بہت بڑے افسانہ نگار بن سکتے ہیں. یہ افسانے بہت اہم افسانے ہیں فن کے لحاظ سے. موضوع کا مسئلہ نہیں ہے. آج سے جو پہلے افسانہ نگار تھے، جو اس وقت موجود ہیں، جو آگے موجود ہیں، سب کے پاس لا تعداد موضوعات ہوں گے. ایشو یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ اس موضوع کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں. بہرحال جو پہلا افسانہ ہے درختی گھر پڑھ کر مجھے جو سب سے زیادہ حیرانی ہوئی، اور ان کے آرٹ پر حیرانی ہوئی. مجھے افسانے پہ حیرانی نہیں، جو آرٹ اس میں ہے. اور آرٹ کیا ہے وحید صاحب کا، یہ افسانہ نگار کا؟ وہ آرٹ ہے، سوسائٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، معاشرے تبدیل ہوتے ہیں، ایک آبادی تبدیل ہوتی ہے. لاہور، جتنے لوگ لاہور میں رہتے رہے وہ جانتے ہوں گے پچھلے 40 سال میں لاہور کس طرح تبدیل ہوا ہے. آبادیاں لاہور کی کس طرح تبدیل ہوئی ہیں، پرانی آبادیاں کس طرح تبدیل ہوئی، نئی آبادیاں کیسے بنی. بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا، ہم سب جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوا ہے. لیکن جب وہ آبادیاں تبدیل ہوتی ہیں، ثقافت تبدیل ہوتی ہے، کلچر تبدیل ہوتا ہے، نسلیں تبدیل ہوتی ہیں، ایک فرد پہ کیا گزرتی ہے، ایک مرد پہ کیا گزرتی ہے، ایک عورت پہ کیا گزرتی ہے، ایک بچے پہ کیا گزرتی ہے. یہ وہ آرڈیل ہے، یہ وہ نیریٹو ہے، یہ وہ کہانی ہے جسے صرف اور صرف فکشن کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے. اور شاعری میں بھی نہیں آ سکتی ہے، افسانے میں آ سکتی ہے، ناول میں آ سکتی ہے. کوئی چیز نہیں کر سکتی. اور اس کے لیے آرٹ چاہیے، اور وہ آرٹ مجھے نظر آیا. لہٰذا میں نے اسی لیے اس کتاب پہ بات کرنے کی سوچا یا بات کرنے کے لیے چنا. آرٹ کیا ہے؟ وہ ہر فرد کے اندر ایک جنگ جاری ہے، ایک کشاکش ہے، ایک کشمکش ہے، اور اس کے باہر اس کے ماحول میں بھی وہ کشمکش اور وہ کشاکش جاری ہے، وہ جنگ جاری ہے. یہ سارا کچھ جس طرح تبدیل ہو رہا ہے، تہذیب تبدیل ہو رہی ہے، ثقافت تبدیل ہو رہی ہے، جو ایک نئی نسل آ رہی ہے، اس کے ساتھ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب کچھ جتنی بھی تبدیلی آ رہی ہے ماحول میں، فرد پہ کس طرح وہ تبدیل ہو رہا ہے، وہ چیزیں پھر باہر کیسے نکل رہی ہیں اس کے اندر سے. اس کی سفرنگ کیا ہے فرد کی. جیسا ابھی کسی نے اشارہ کیا تھا کہ وہ عورت جس طرح نہاتی ہے وہاں بیٹھ کے، کامن تجربہ ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن کتنی بڑی سفرنگ ہے یہ. سوسائٹی کی ایک پوری ریالٹی ہے اس چھوٹے سے امیج میں.
وحید صاحب کا جو آرٹ ہے وہ یہ ہے کہ داخل اور خارج دونوں کو وہ اس طرح ملاتے ہیں، انٹیگریٹ کرتے ہیں اس طرح کہ انہیں علیحدہ نہیں کر سکتے، اور آپ حیران رہ جاتے ہیں یہ کیا ہوا۔ درختی گھر جو افسانہ ہے اس میں یہی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو، ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، آبادیاں کیسے تبدیل ہوئیں، آبادیوں میں گھر کیسے تبدیل ہوئے، ان گھروں کا سٹرکچر کیسے تبدیل ہوا، آرکیٹیکچر کیسے تبدیل ہوا، اور وہ ساری چیزیں تبدیل ہونے سے افراد کے اندر کیا ہوا، کیا توڑ پھوڑ ہوئی، کیا شکست و ریخت ہوئی، کس طرح وہ تبدیل ہوئے یا کس طرح ان کی زندگی گزری۔ ایک بہت بڑی سفرنگ ہے، یہ سفرنگ ہر حال میں ہے انسان کے ساتھ، جس طرح وہ بات ہے کہ انسان خسارے میں ہے، سفرنگ تو ہے اس کے ساتھ، لیکن ماحول کے ساتھ کس طرح وہ اس کی سفرنگ بڑھتی ہے جب ماحول ایک غلط طریقے سے تبدیل ہوتا ہے۔ اور یہ یقیناً دونوں چیزیں جو ہیں، جو درختی گھر ہے اور تہوار مرتے نہیں درختی گھر سے تھوڑا سا ویک ہے، لیکن پھر بھی اس میں وہ چیز موجود ہے، اس میں بھی جو ماحول ہے وہ اندر کے فرد کے تجربے کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہا ہے، ان دونوں کو ملا کے ایک توازن بنتا ہے، اور وہ توازن اس کہانی کو بناتا ہے، اس کہانی کو وہ چیز دیتا ہے کہ اس میں موضوع پیچھے رہ جاتا ہے، آپ آرٹ جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور وہ آرٹ ہے وہ جو ساری اس چیز کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد ایک ایسی چیز سامنے لاتا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کمال کی چیز ہے، اور میں نے ان کو یہی کہا۔ بالکل یہاں اور کسی نے بھی بات کی، میں نے بھی یہ بات نوٹ کی ہے، اس میں سوسائٹی کی ڈی جنریشن کی کہانیاں ہیں۔ ڈی جنریشن کیا ہے؟ تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں بالکل نیوٹرلی یا نیوٹرل لینگویج میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تبدیلی ہے، لیکن نہیں، میں بھی اسے ڈی جنریشن کہوں گا۔ ڈی جنریشن اس لیے کہوں گا کہ جس طرح سوسائٹی کو تبدیل ہونا چاہیے اپنے پیس پہ، اور اسے لوگ تبدیل کرتے ہیں، اسٹیٹ نہیں، حکومت نہیں۔ جب حکومت، اسٹیٹ، پولیٹیشین سوسائٹی کو چینج کرتے ہیں تو بہت غلط طریقے سے چینج ہوتی ہے، اس میں وہ ساری سفرنگ ہوتی ہے جس کا ذکر وحید صاحب نے اپنی کہانیوں میں، افسانوں میں کیا ہے۔ اگر سوسائٹی اپنے پیس پہ چینج ہو رہی ہوتی ہے پھر وہ چیزیں نہیں ہوتی، پھر وہ سفرنگ نہیں ہوتی ہے، لوگ اپنے طور پہ خود بخود آہستہ آہستہ اپنے لیے جگہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ روایات اتنی اس طرح نہیں ٹوٹتی جیسے اس وقت ٹوٹتی ہیں جب، جیسے ہم سب جانتے ہیں، میرا بھی نوسٹیلجیا ہے، جس طرح لاہور کو برباد کیا گیا، اس سے روایات ٹوٹتی ہیں، اس سے اس شہر کا کلچر خراب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہوئی یہاں پہ، اسٹیٹ نے کی، گورنمنٹ نے کی، پولیٹیشینز نے کی، پولیٹیکل پارٹیز نے کی۔ تو ڈی جنریشن ہوئی، بالکل ہوئی ہے، لیکن ڈی جنریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہے، میں صرف ایشو کی بات کروں گا، اس پہ نہیں، ایشو صرف یہ ہوتا ہے کہ کیا چیزیں آگے لے کر چلنی ہیں اور کیا چیزیں آگے لے کر نہیں چلنی ہیں۔ پرابلم یہ بنتی ہے اسٹیٹ، گورنمنٹ، پولیٹیشینز اس چیز کو خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا بہت ہی امیجیٹ اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ صرف ان چیزوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، آگے لے جانا چاہتے ہیں جو انہیں فائدہ دے رہی ہیں۔ سوسائٹی کبھی اس طرح نہیں سوچتی، سوسائٹی میں بہت سارے انٹرسٹ، بہت سارے نظریات، بہت سارے تصورات چل رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، ان میں کلیش بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن وائیولنس نہیں ہوتا۔ اس طرح اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ وائیولنس کو روکے۔ تو بہرحال جو ڈی جنریشن ہے اس کی وجہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ درختی گھر بہت بڑی کہانی ہے، اور میں بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ مطلب دس ہیز گاٹ ٹو دا اسٹف آف اے ناول، اور وحید صاحب میں مطلب وہ آرٹ، وہ کیپیسٹی موجود ہے جو ان سے ایک بہت اچھا ناول لکھوا سکتی ہے، کیونکہ جب آپ نسلوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ کیسے تبدیل ہو رہی ہیں، آبادیوں کو سامنے رکھتے ہیں پوری کہ وہ کیسے تبدیل ہو رہی ہیں، تو یہ ناول ہے، یہ افسانہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اسے ایک افسانے میں بیان کر دیا ہوں، اسے انہوں نے، میرا خیال ہے شاید 15-16 صفحے ہوں گے اس میں بیان کر دیا انہوں نے۔ لیکن اچھی باتوں کے بعد، گڈ نیوز کے بعد بیڈ نیوز بھی ہے تھوڑی سی، اور مجھے وہ چیز، جو پہلی دو کہانیاں ہیں ان کے بعد ایک دم کہانیوں کا مزاج بھی، ماحول بھی، فن بھی بدل جاتا ہے، کہانیوں میں کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے،
اور اس کی وجہ کیا، جو چیز میں نے سمجھی، جو چیز میں نے اس میں سے نکالی، جو میں پڑھتا گیا، اور لیکن میرے ذہن میں ایک چیز تھی، کہاں پہ ہے، کیا پرابلم کیا ہو رہی ہے اب، جو چیز پہلی 2 کہانیوں میں تھی وہ باقی میں کیوں نہیں ہے، وہ کہاں رہ گیا وہ آرٹ پیچھے. جو میری کھوج پڑھتے پڑھتے پھر ایک جگہ پہنچ کے مجھے وہ سمجھ آئی، اور میں نے یہ نوٹ کیا ہوا ہے. اس میں کہانی ہے گو مگو کوکھ اور بیج. مختلف لوگوں نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، وہی صاحب کے ذہن میں آ گئی ہوگی پہلے وہ. اس میں مجھے وہ سمجھ آئی، کیونکہ ایک جگہ 2 ہیں آدمی جو گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو امیجنیٹیو ہے ان کی. ہم اسے یہ بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ شاید ان دونوں کے 2 مختلف وجود ہیں، دونوں اپنی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں لیکن اپنی گفتگو میں کھوئے ہوئے ہیں. اور اس میں کیا، ایک آدمی کھویا ہوا گفتگو کر رہا ہے، دوسرے کو جواب دے رہا ہے، لیکن اچانک اس کی گفتگو سے نکل کے کہاں ایک دم جو افسانہ نگار ہے باہر کے ماحول کو بیان کرتے ہیں. اور ایک دم جب وہ شفٹ آتی ہے، جس طرح فلم میں اسے کہتے ہیں کہ ایک دم کٹ آتا ہے اور اس کے بعد ایک ڈفرینٹ ہمارے سامنے امیج آ جاتا ہے، بالکل وہ چیز ہے. اور وہ چیز کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اسے تھوڑا سا پڑھوں گا میں، تھوڑے سے 2-4 لائنیں ہیں. تو روشنی بڑی کام ہے یہاں پہ. ہاں، پہلے وہ اس کا ڈائلاگ ہے یا گفتگو ہے اس کی جو بھی ہے، اور اس کے فوراً بعد یہ ہے ادھر سے آ رہی ہے. جیسے ہی اس کا ڈائلاگ یا اس کا جو گفتگو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس پہ وہ جی تھینک یو. اچھا، اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتا ایک دم بجلی آ گئی، اور یوں لگا جیسے ارد گرد کئی ہزار مشینیں بیک وقت چل پڑی ہیں، جن میں سب سے غالب آواز ایگزاسٹ فین کی تھی. اسے ایک گونا سکون محسوس ہوا، مکمل خاموشی اسے اپنے لیے موت محسوس ہوتی تھی. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، امجد بول پڑا بھارت. یہ دوسرے آدمی کا پھر ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے، اس کی گفتگو آ جاتی ہے. تو یہ جو ایک چیز ہے، اس کے بعد جو کہانیاں آ رہی ہیں ان میں چینج ہوتی گئی ہے، کم ہوتی گئی. اس میں آہستہ آہستہ جب میں اس کہانی میں پہنچا، مجھے وہاں جا کے لگا کہ بھی یہ ہے وہ کی ہے، وہ چابی ہے جو باقی کہانیوں کو بڑی کہانی بنا رہی تھی اور ان کہانیوں کو اس لیول تک نہیں لا رہی ہے. مثلاً کیا ہوتا ہے، 2 طرح کی کہانیاں بن جاتی ہیں. پھر ایک کہانیاں ہیں جو داخل کی کہانی ہیں، فرد کے داخل کی صرف، اور دوسری طرح کی کہانیاں وہ ہیں جو فرد کے خارج کی کہانیاں ہیں صرف. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں نے لکھا ہے جو تقسیم اس میں ہوئی ہے. ہاں، کچھ کہانیاں داخل کی کہانیاں جیسے بوڑھی بہنیں، بابا رحمتا، بھاری پتھر، لولی لنگڑی بے چینی، کہے اور اور کچھ کہانیاں خارج کی کہانیاں ہیں جیسے کہ نئے گاؤں کے لوگ، میرے بچے واپس کرو، بیری اور تبوک. میں نے سب کا نہیں کیا، کچھ ذکر کر دیا مثال کے طور پہ. یہ کہانیاں ہیں جن میں یہ چیز موجود ہے، اور یہ چیز چپتی ہے. پھر ہوا کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، بالکل نہیں یہ کہنا چاہ رہا کہ صرف داخل کی، اگر آپ یہ فرد کے داخل کو اندر رکھیں گے تو کہانی نہیں بنے گی، بنے گی لیکن کمزور بنی ہے. یہاں پہ کمزور بنی ہے کیونکہ وحید صاحب کا آرٹ وہ ہے، افسانہ نگار کا آرٹ ہے دونوں کو انٹیگریٹ کرنے کا. اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ خارج کی کہانی، خارج کے بیان سے کہانی نہیں بنے گی. بنے گی، بالکل بن سکتی ہے، لیکن کمی آ گئی ہے اس میں. اور یقیناً کچھ کہانیاں جو ہیں وہ کہانی بھی نہیں بنی ہیں. اگر میں نے اچھی باتیں کی ہیں تو میں کچھ ناپسندیدہ باتیں بھی کر لوں. مثلاً جو تصویر والی رات ہے وہ کہانی نہیں بنی ہے، آخری کہانی جو ہے وہ بھی کہانی نہیں بنی ہے. مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ وحید صاحب کی شروع کی کہانیاں ہیں، اور یقیناً جو اچھی کہانی انہوں نے سمجھی ہوگی اسی کے نام پہ کتاب کا نام بھی رکھا، اور اس کہانی کو پہلے مطلب اسے اولیت بھی دی انہوں نے کتاب میں. بہرحال اچھا، ایک چیز یہ بھی کہ جو داخل کی کہانی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں خارج کا ذکر نہیں ہے، خارج کا ذکر ہے، لیکن پریڈومیننٹلی وہ داخل کی کہانی ہے، وہ فرد کے اندر کے تجربے کو بیان کر رہی ہیں. اور اسی طرح جو خارج کی کہانی ہے وہ پریڈومیننٹلی خارج کی کہانیاں نہیں ہیں لیکن زیادہ بیس کر رہی ہیں وہ خارج پہ. اچھا، یہ ہو گئی جی پوائنٹ.
اور ایک بات میں اور اسی میں ایڈ کر دوں جو بات میں نے ابھی ایڈ کی ہے، میں باقی کہانیوں کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ کمزور کہانیاں ہیں. دیکھیں، ایک کم از کم جو بھی اس پہ کرٹیسزم لکھے گا، جو بھی ان کہانیوں کو پڑھے گا، وہ مصنف نے یا افسانہ نگار نے جو بار خود سیٹ کی ہے اس کو فالو کرے گا. جو پیمانہ مصنف نے افسانہ نگار نے خود بنایا ہے اس کو فالو کرے گا. تو پہلی کہانی ایک معیار بنا دیتی ہے، ایک بار بنا دیتی ہے. ہم باقی کہانیاں اس پہ خود بخود نیچرلی اس پہ جج کرنے لگتے ہیں، اور وہ یقیناً اگر اس پہ وہ اس بار تک نہیں پہنچتی تو یقیناً ان میں کمی ہے. یہ نہیں کہ وہ کہانیاں نہیں تھیں. اچھا، ایک اور جو بڑی خوبی مجھے لگی اور جو بہت اہم ہے، اور یہ بھی آرٹ کا حصہ ہے ان کے، کیونکہ ادروائز نہیں آ سکتی ہے، کوئی رومانٹسزم نہیں ہے، کوئی رومانٹک ٹریٹمنٹ نہیں ہے موضوعات کا، کہانیوں کا. بڑی ہی سمجھیں ڈیٹیلڈ قسم کا انداز ہے، مرسی لیس ریئلزم، اناٹمیکل ریئلزم. ایسی چیر پھاڑ ہے جیسے بعض اوقات یوں لگنے لگتا ہے افسانہ نگار پین سے نہیں لکھ رہا بلکہ چھری سے لکھ رہا ہے. اور مجھے یاد ہے، اور یہ کیونکہ ٹھیک ہے ایک وہ پیشن تھا کبھی کہ، اور سیدھی سی بات ہے اگر آپ لٹریری کریٹک بننا چاہتے ہیں تو آپ پہ یہ ہونا چاہیے جہاں آپ کو کوئی ہیرا نظر آئے آپ کو سامنے لانا چاہیے اسے. یہ منصب ہے، ڈیوٹی ہے، مورل ڈیوٹی ہے یہ ہر اس کی کریٹک کی. مجھے اب بھی یاد ہے کہ ایک دوست کے ساتھ ہی کہیں، میرا خیال سن 2000 کی بات ہے، کسی کے گھر گئے، دوست کے آگے عزیز تھے جو بھی وہاں، میں بیٹھک میں بیٹھا رہا، وہ گھر میں چلے گئے، اور وہاں پہ ایک خواتین ڈائجسٹ مجھے اب بھی یاد ہے جنوری 2000 کا تھا. میں نے ویسے ہی اس سے دیکھنا شروع کر دیا. اس میں ایک کہانی نصرت شبانہ حیدر، مجھے نام بھی یاد ہے اگرچہ میں وہ کہانی دوبارہ ڈھونڈ نہیں سکا ابھی تک، اور مصروفیات تھیں. بہرحال نصرت شبانہ حیدر کی کہانی تھی قیمت. مجھے اب تک یاد ہے، اور مجھے وہ چیز دوبارہ یاد آئی میں نے جب ان کی کہانیاں پڑھیں. وہ کہانی بھی چھری سے لکھی گئی تھی، بالکل قلم سے نہیں لکھی گئی تھی. اس قدر ایسا کاٹنے والا ریئلزم، کاٹ کے ٹکڑے کرتے. آپ کو، مجھے بالکل، اگر آپ نے گینگز آف واسے پور فلم دیکھی ہو تو اس میں کسائیوں کا دکھایا ہے پورا ایک، وہ یاد آیا مجھے، پھر وہ امیج ذہن میں آ کے ایک تھا. تو بڑا ہی ڈیٹیلڈ قسم کا ریئلزم ہے، اور یہ اس طرح کا ریئلزم خطرناک بھی ہوتا ہے. خطرناک کس لیے ہوتا ہے؟ جب آپ، وہ بات بالکل وہی ہے کہ جب آپ کے پاس ہتھوڑا اور کیل آ جاتی ہے تو آپ ہر جگہ، یا ہتھوڑا آ جاتا ہے تو آپ ہر چیز کو پھر ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں، یا اگر چاقو آ گیا، چھری آ گئی، آپ ہر چیز کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کہیں کہیں پہ ایسا بھی ہوا ہے، کچھ چیزیں چبھتی ہیں. یقیناً افسانہ نگار کے لیے، فکشن رائٹر کے لیے کوئی بھی چیز مطلب ممنوع نہیں ہے، لیکن کیسے لکھنا ہے اسے، فکشن میں اسے ڈھالنا کیسے ہے، یہ اس کا آرٹ ہے. لیکن وہ کہیں کہیں پہ بہت وہ چیز چبھنے لگتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا. مطلب جیسے میرا خیال ہے انہوں نے ابھی کسی نے گالیوں کا ذکر کیا تھا، لیکن میں گالیوں کی نہیں، میں صرف مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اچھا، ایک اور چیز جو بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری ہے اور آپ کو فوراً اس کو آپ ریئلائز کر لیتے ہیں، اور وہ ہے افسانہ نگار کا مشاہدہ. انتہائی پینیٹریٹنگ آبزرویشن ہے. میں خود حیران رہ گیا بعض جگہوں پہ، بہت حیرانی ہوئی. اس طرح یہ بات چلی گئی ہے. جیسے انہوں نے مثال بھی دی ہے بوڑھی بہنوں والی، اور بہت سی کہانیاں ہیں مختلف جگہوں پہ. مطلب اتنا حیران کن مشاہدہ ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اور یہ اسی آرٹ کی خوبی ہے کہ دیکھیں، صرف مشاہدے کرنے سے بات نہیں بنے گی، مشاہدہ لکھنے سے بات نہیں بنے گی. آپ کے پاس جو آرٹ ہے، کیا آپ اس میں سے گزارتے ہیں اسے، اس کی کٹھالی میں سے اسے گزارتے ہیں، اس بھٹی میں سے اس مشاہدے کو، اور وہ اس میں سے گزارا گیا ہے. مطلب یوں لگتا ہے جیسے ایکس رے ہو رہا ہے چیزوں کا، اس طرح کھل کے آ رہی ہیں. درختی گھر کو ہی لے لیں، اس میں جو امیجز بن رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ایکس رے مشین چل رہی ہے، اور آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اندر کے دکھا رہے ہیں ایک فرد کے اندر کیا ہو رہا ہے. باہر کا مشاہدہ ہم بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ہم اس وقت بھی کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کا مشاہدہ، ایک گفتگو ہمارے اندر بھی چل رہی ہوگی، لیکن اندر ہمارے کیا چل رہا ہے، اگر وہ افسانہ نگار کوئی اس کو جاننے لگے تو بڑی خطرناک بات ہے. اور وہ خطرناک بات نظر آتی ہے. یہی وہ چیزیں تھیں جو مجھے یہاں کھینچ لائی ہیں کہ میں وحید صاحب کی کتاب پہ، ان کے افسانے پہ بات کروں. لیکن پھر وہی بات جو درختی گھر اور تہوار مرتے نہیں،
اس میں وہی وہ داخل کا اور خارج کا جو مشاہدہ ہے وہ مرج ایسے ہوتا ہے، انٹیگریٹ ایسے ہوتا ہے کہ اسے علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن باقی کہانیوں میں وہ مرجر، وہ انٹیگریشن اس طرح نہیں. مطلب میں یہ اس باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ کرنی چاہیے. مسئلہ صرف تعریف کرنے کا نہیں ہوتا ہے. جو کریٹیکل اپریسیشن ہے وہ یہی ہے کہ جو آرٹ ہے اس کو سامنے لایا جائے. بات وہی ہے کہ پھر جہاں پہ وہ آرٹ ہے اور مرجر اور انٹیگریشن کمزور ہوتی ہے وہاں پہ کہانی بھی کمزور ہو جاتی ہے، تھوڑا ڈھیلی ہو جاتی ہے، وہ اتنی کسی ہوئی نہیں رہتی کہانی. میں نے میرا خیال ہے جو اہم باتیں تھیں وہ کر لی تھیں. اب کچھ اور ایک دو چیزیں ہیں، جینرز ہیں، اصناف ہیں، پیرائے ہیں، پیراڈائمز ہیں. ہم انہیں توڑ سکتے ہیں، بالکل ایک جینر سے دوسری جینر میں جا سکتے ہیں، ایک صنف سے دوسری صنف میں، ایک پیرائے سے دوسرے پیرائے میں، لیکن بہت مشکل کام ہے. ختم ہو گئی گفتگو میری. اگر کہ پہلی گل مطلب اچھا جیڑا ایک اگر اس طرح دی میں پنجابی چ آ گئی پھر اس طرح کی میٹنگ میں اگر کوئی ڈیکورم ہوتا ہے تو وہ صاحب صدر کو مینٹین کرنا چاہیے، سیکریٹری کو مینٹین کرنا چاہیے. میں سمجھیں میں یہاں پہ آیا ہوں، میں ایک طرح سے ان کا مان رکھنے آیا ہوں، یا ٹھیک ہے میرا مان بھی ہے لیکن ہاں جی اگر کسی کو میری گفتگو پسند نہیں آ رہی تو یقیناً بالکل ہو سکتا ہے ناپسند آئے، صحیح ہے. ایک دو باتیں اور آخر میں بس، اور وہ ہیں کہ جو کہانیاں ویک ہیں، جہاں پہ وہ داخل اور خارج کے مشاہدے کی انٹیگریشن نہیں ہوئی ہے، ان میں سے کئی کہانیوں میں جو آئیڈیولوگ ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے، افسانہ نگار نہیں. میں ان کا بھی نام لے دیتا ہوں. نئے گاؤں کے لوگ، میرے بچے واپس کرو، لولی لنگڑی بے چینی، کہے اور کہہ، بیری اور تبوک، تصویر والی رات، یہ آئیڈیولوگ کی لکھی کہانیاں ہیں، افسانہ نگار کی لکھی کہانیاں نہیں ہیں. اور آخری بات، ہم سب میں ظلم ناانصافی کے خلاف بہت غصہ ہے، اشتعال ہے، بڑی آگ ہے، لیکن اسے کیسے استعمال کرنا ہے. مجھے آپ لوگوں نے بھی وہ فلم دیکھی ہوگی، گھائل فلم ہے ایک امریش پوری اور سنی دیول کی، اور اس میں سمجھیں سنی دیول کو کینسر ہوا ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے، اور وہ امریش پوری کو ہوا ہے، اور وہ سنی دیول اس کے پاس جاتا ہے. وہ اسے ایک جملہ سنی دیول آپ نے دیکھا ہے، بہت غصے کی علامت ہے، بڑے غصے کی ایکٹنگ اس کی، اور وہ امریش پوری اسے ایک جملہ کہتا ہے، بیٹا اپنے کرودھ کو پالنا سیکھ. فکشن میں مطلب آئیڈیولوگ بننا، اپنے غصے اور اشتعال کا اظہار کرنا اس آرٹ کے ذریعے جو ضروری ہے، جس کے بغیر فکشن نہیں بنے گا، مشکل کام ہے. ہمیں تھوڑا سا سہل انگاری کی طرف نہیں جانا چاہیے، آسانی کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ جی ہم اپنا غصہ نکال کے اس طرح کی باتیں کر کے تھوڑی سی ہم بات بنا لیں گے، لیکن ویسے بات نہیں بنتی ہے. شکریہ جی. ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਔਰ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ. ਓ ਮਾਈ ਗॉड. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ. ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਹੀਦ ਦੇ ਆੜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਪਾਈ. ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਭਾਂਬੜ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਹੀਦ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਦਬੀ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ. ਬਹਰਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਈਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੀਅਮ ਵੱਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਾਖੀਰ ਤੋਂ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਉਸਤਾਦ ਨਸੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕरें. خواتین و حضرات، یہاں مجھے دو طرح کی مشکلات کا سامنا ہے.
ایک تو یہ کہ میرا جو ذریعہ اظہار ہے وہ پنجابی ہے، لیکن جب میں انجمن اور حلقے وغیرہ کی محافل میں جانا شروع ہوا تو میں نے یہ اصول اپنے لیے قائم کر لیا کہ اگر تخلیق جو ہے وہ اردو میں پیش ہوئی ہے تو میں جیسی تیسی بھی اردو بولوں گا، زبان میں ابھی سیکھ رہا ہوں. اور دوسری مجھے مشکل یہ ہے کہ میں فکشن کی تنقید کا اس طرح سے بندہ نہیں ہوں، سو مجھے جو محسوس ہوا اس کو میں نے فی الحال اس کا ایک خاکہ مرتب کر لیا ہے. تو باقی میں زبان سیکھ رہا ہوں، جیسے جیسے مجھے سمجھ آتی جائے گی میں اس خاکے میں رنگ بھرنے کی کوشش کروں گا. تو اس کا عنوان ہے سرمئی کہانی کار. سرمئی کہانی کار. سماج کا چلن چلتے ہوئے پانی جیسا ہوتا ہے. آب رواں اپنے اندر ایک مخصوص اور متناسب قسم کا تحرک رکھتا ہے. قانون قدرت کے مطابق تحرک کے ساتھ تغیر ناگزیر ہے. اعمال اپنے زمان و مکان کے پابند ہوا کرتے ہیں. ایک نیک عمل ایک دوسرے وقت اور ماحول میں ضروری نہیں کہ اسی نوع کی نیکی ہو. سماج میں اخلاقیات کے خال و خط ایک سے نہیں رہتے. یہ تغیر براہ راست مخصوص انسانی گروہ کے اذہان پر اثر انداز ہوتا ہے اور سماج میں نیکی بدی اور اخلاقیات کا گراف بدلتا رہتا ہے. یہی موضوع عبدالوحید کی کہانی بابا رحمتہ کا ہے. بابا رحمتہ عبدالوحید کے تازہ افسانے مجموعے درختی گھر مطبوعہ عکس پبلیکیشن لاہور میں شامل اہم کہانی ہے. میری اس کہانی سے دلچسپی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مصنف نے یہ کہانی پہلے تو اردو میں لکھی اور بعد ازاں اس کا پنجابی ترجمہ بھی کیا، جو مصنف نے پنجابی سنگت پاکستان کے کہانی دربار میں خود پیش کیا. اور اس کے بعد یہ کہانی ماہنامہ ادبیات پنجاب کے شمارہ نمبر 1 میں شائع بھی ہوئی. طویل مدت کے بعد یہ تجربہ دیکھنے میں آیا کہ افسانہ نگار نے پہلے تو کہانی کو اردو میں لکھا اور اس کے بعد اسے پنجابی میں خود ترجمہ کیا. یہ سوال تو بہرحال موجود رہے گا کہ کہانی کو ترجمہ کے عمل سے گزارتے ہوئے افسانہ نگار بحیثیت تخلیق کار متن پر اثر انداز ہوا ہے یا نہیں. تکنیکی اعتبار سے اس کہانی میں کوئی مکالمہ براہ راست موجود نہیں. عبدالوحید کے ہاں مکالمہ بیانیے کی نسبت کم ہی نظر آتا ہے، لیکن بابا رحمتہ کی بنت کرتے ہوئے انہوں نے خاص طور پر مکالمے کی ضرورت محسوس نہیں کی. محض بیانیے کے زور پر افسانہ بننا اب مصنف کے لیے کئی طرح کی مشکلات پیدا کر دیتا ہے. ذرا سی لغزش سے کہانی روداد ربوتاج یا مضمون جیسی صنف کے منہ میں جا گرنے کا خدشہ دوران تحریر موجود رہتا ہے. دوسری طرف یہ مشکل بھی ہوتی ہے کہ ایسی کہانی کے پس پردہ ایک مضبوط راوی کی ضرورت ہوتی ہے جس کا بیان ہی مکمل کہانی ہوتا ہے. ظاہر ہے بابا رحمتہ میں راوی واحد متکلم نہیں ہے، تو سب سے اہم بات بیانیے سے کہانی کار کا خود کو منفی کرنا ہے. اس کے بغیر راوی کا وہ کردار تخلیق نہیں کیا جا سکتا جس کی کہانی کو اصل میں ضرورت ہے. جو راوی بابا رحمتہ کے لیے تخلیق کیا گیا وہ بھی اسی طبقے کا فرد ہے جس کا حصہ خود بابا رحمتہ ہے. لہٰذا افسانے کے بیانیے میں خاص طرح کا دیاتی عنصر زبان کے راستے داخل کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ ارد گرد کی جگہ آل دو آل، کھینچ تان کی جگہ کھینچ کھانچ جیسے لفظوں سے بھی قاری کو واسطہ پڑتا ہے، اور فصیح اردو کے جملے لانے سے بھی گریز اسی لیے کیا گیا. بابا کی جگہ بابے کا لفظ اردو میں پنجابی نحو کے مطابق استعمال کیا گیا. کچھ سطور ملاحظہ فرمائیے. بابے کا انصاف کوٹیشن سٹارٹ. بابے کا انصاف ایک عرصہ تک لوگوں کو محفوظ کرتا رہا، لیکن پھر لوگ اکتانے لگے، خاص طور پر وہ لوگ جو بابے کے انصاف کی بھینٹ چڑھے تھے. کوٹیشن اینڈ. لفظ بابے کا یہ استعمال خاص طور پر راوی کے خالصتاً پنجابی لہجے کی دین ہے. اسی اسلوب کے بیانیے کی مثال درختی گھر ہی کے ایک اور کہانی میں بھی دکھائی جا سکتی ہے. غور فرمائیے. شیخو میرے ساتھ کھڑا اب بھی بابے ہی کو دیکھے جا رہا تھا.
बजाय इसके कि मैं उसके सामने बाब जोसेफ की बेगैरती अया करता, मैंने फीजू को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा और इस घर और इसकी कमर पर यूं हाथ फेरा जैसे उससे दिलासा दे रहा हूं, जबकि फीजू ललचाई नज़रों से मेरे जिस्म को देखने लगा। ये जैकब की नस्ल से मैंने पैराग्राफ पेश किया। बाबा की उर्दू ख़वातीन हज़रात में अर्ज़ कर रहा था कि बाबा के उर्दू इस्तेमाल की मिसाल जोगिंदर पाल के एक अफसाने में देखी जा सकती है। मुलाहिज़ा फरमाइए। बाबा की दाढ़ी मूँछों में जलथल हो गई तो अकीदतमंदों की आंखें अपने पांचे उठाकर बाहर आईं और बाबा फिर कब्रिस्तान की तरफ पुश्त करके दूसरे नजरानों की तरफ झुक गया। ये खोदू बाबा का मुकदमा जोगिंदर पाल का अफसाना है, वहाँ से मैंने लिया। अब्दुल वहीद के इस तरह के बयानिए पर नाकदीन को एतराज़ भी है और ये सवाल मज़ीद गंभीर हो गया जब मुसन्नफ़ की तरफ से इसी कहानी का पंजाबी मतन सामने आया। यहाँ मैं पहले पैराग्राफ ही से कुछ सतूर की दोनों शक्लें पेश करना चाहूँगा। पहले उर्दू मतन मुलाहिज़ा फरमाइए। वो भी दुनिया में बिखरे हज़ारों चौधरियों जैसा एक चौधरी था। पैदाइशी चौधरी होने के सबब वो इस दानिश से कोसों दूर था कि इंसानों के ग्रोह को चौधरी क्यों दरकार होता है। एक ऐसा चौधरी जो अपने इर्तिका से मावरा और हकीकत से दूर नरगसियत में गुम था। ना ही उसने कभी ये जहमत की कि अपने आल दवाल की टो रखे कि लोग चौधरी कैसे बन रहे हैं। कोटेशन एंड। अब इन्हीं सतूर का पंजाबी मतन देखिए। ओ दुनिया विच खिलरे पुलरे हज़ारा चौधरियां वर्गा एक चौधरी सी। जमांदरू चौधरी होण पारों उस सियाणफ तो ढेर दूर सी कि बंदियां दे इकट्ठ नूं चौधरी दी लोड़ क्यों हुंदी है। बस वो एक अजिहा चौधरी सी जिन्हों अपने पिछोकड़ बारे बस इन्ना ही पता सी कि वो पिंड विच राज करते सन। पिंड वसान विच ओहदे वड़कियां किन्नी सियाणफ वरती, वो इहदे बारे कदी सोच ही ना सकिया। ना ही उन्हें कदी ये गवेड़ लैनी चाहिए कि ओहदे आल दुआले आखिर लोग चौधरी बनते किस तरह पे ने। दोनों मतमून के नमूने आपके सामने हैं और आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि कहानी में रावी कितना मौजूद है और मुसन्निफ़ किस कदर असरअंदाज है। तर्जमा करते हुए अब्दुल वहीद में मौजूद मुतरजम के साथ अफसाना निगार किस कदर मुतहरक था और मुतहरक था तो कितना असरअंदाज हुआ। हमारे यहाँ अफसाने में एक ख़ास तबके का किरदार तराशते वक्त अफसाना निगार अक्सर इसके असल नाम की बजाय उर्फ़ इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल वहीद के मज़कूरा वाला अफसाने में जितने उर्फ़ बनाए गए हैं उनमें से किसी भी किरदार को इसने रामू दास से रामू काका नहीं किया और ना ही फजल दीन से फजलू बनाया, बल्कि उसने बनाया बाबा रहमता। उसकी मरकज़ी कहानी दरख्ती घर में तख्लीक किए फ़ीके और जूरा। उसने जैकब की नस्ल में खड़ा किया फीजू और अबू जहल में अच्छू और माजू तमीर किए। ये तमाम के तमाम उर्फ़ एक ख़ास पंजाबी तकनीक ही को मद्देनज़र रखकर बनाए गए हैं। ज़ाहिर है अब्दुल वहीद अपने इर्द गिर्द से कहानियाँ चुनता है तो किरदारों के नाम इसी तरह के होंगे और इनके उर्फ़ भी इसी किस्म के होंगे जिसका इसके इर्द गिर्द चलन है। लेकिन अहम यह है कि अब्दुल वहीद अपने तख्लीक करदा किरदारों से बात किस ज़ुबान में करता होगा। वही अब्दुल वहीद जो मुझसे पंजाबी में बात करता है। क्या आपको लगता है बाबा रहमता समेत उसने दरख्ती घर के अफसाने असल में उर्दू ही में सोचे होंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है उसने ये अफसाने पंजाबी में भी नहीं सोचे होंगे, बल्कि मेरा ख्याल है वो सफ़ेद व स्याह के दरमियान किसी सुरमई पड़ाव पर है। ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੂਲ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉਰਦੂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਉਤਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਈਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੀਅਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਔਰ ਅਵਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। नावल निगार, कहानीकार, उस्ताद और पंजाबी अदब का बड़ा नाम प्रोफैसर जुबैर साहब। सर तशरीफ लियाओ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਤੂਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ
मैं जवाब देंगा दोस्तों, मेरा कोई भी प्रोग्राम ये फुमान वाला अगला पढ़ाई प्रोग्राम है कौम प्रस्ती और दैनिक मामले, उस तो बाद फिर लाजमी तौर के उत्ते एक या दो पार्टिसिपेंट वो फीमेल्स होंगियां, अगर नहीं होंगियां तो मैं वो प्रोग्राम नहीं करता। बहुत शुक्रिया, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਹੜੱਪਾ ਵਾਸੀ ਸੁਲੇਖ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੜੱਪਾ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸੁਲੇਖ ਸੰਗਤ। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਲਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਮੋਨੋ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹਾਂ। ਬਣ ਜਾਏਗਾ 50। ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਦੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਪਲ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਟਿਕ ਸੀ, ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਬਨ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਂਦੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਈਦ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਂਦੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ, ਉਹ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਂਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲਾਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਾਰੀ ਜਮਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਂਦੇ ਦੇ ਸਨ, ਅੱਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਸਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਹਾਂ। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ 100-125 ਸਾਲ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੜਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਸਬਕ ਆਮੋਜ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਬੇਅਫਸਾਨਾ ਤੱਕ ਅਪੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਕੀਬ ਸੰਲਹਿਰ, ਵਜੂਦੀਅਤ, ਅਬਸਰਡਿਟੀ, ਸੁਰਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਮੈਜਿਕ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਅਲਾਮਤ ਨਿਗਾਰੀ, ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ, ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਨਗਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੋਂ ਇਹ ਕਾਫਕਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਕਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਹਕੀਕਤ ਨਗਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਨਗਾਰੀ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੋਵਣ, ਪੱਕੀ ਲਿਖਤ ਤੇ ਆਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੇ ਲੁਕੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਗੈਰ ਅਫਸਾਨਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਝੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਉਹ ਨੈਣ ਸੁਖ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਫਸਾਨਵੀ ਕਲਮੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਵਹੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਿੱਤਰਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਾਈ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣੀ। ਲਾਹੌਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚੰਭਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਅਜੋਕੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤੀ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਆਜ਼ ਮਲਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਮਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਡਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਬੰਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ 2 ਪੈਰਾਂ ਭਰਨੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਫਿਆਜ਼ ਮਲਕਾਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਲਕਾ ਮੱਲ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦਰਖਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਣੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੋਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਫਿਕਰੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ। नहीं नहीं बेटा, यहाँ जैसा कुछ नहीं होता, वहाँ त्योहारों की तरह नहीं मनाया जाता, ये तो वहाँ ज़िंदगी की तरह मनाया जाता है। मुझसे गलती हो गई, वो त्यौहार नहीं होता, वो एक रोमांस होता है जो लाहौर में पैदा होने वाले हर बच्चे की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा होता है। वो पतंगें नहीं होती, वो छोटे छोटे मासूम दिल होते हैं जो सीनों की बजाय रातों को ख्वाबों में धड़कते हैं। पतंगें उड़ती थोड़ी हैं, वो तो आसमानों की खबरें लाती हैं, वो तो हवाओं की अटकेलियाँ उंगलियों की पोरों पर नक्श करती हैं। मैं जड़ा है उस नस्ल तो वहाँ जिन्होंने हथी डोरां बनाइयां भी ने ते गुड्डियां उड़ाइयां भी ने। 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿ ਬਸੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਈਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਸੀਆ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਸੰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾਇਆ, ਹੱਥੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ। ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਤੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ 2 ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲੀ 2 ਬੱਕਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਵਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਲੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ।
ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਬਸੰਤ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ। ਵਹੀਦ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫਸਿਆਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਨਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਬੀਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਖੌਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੌਨ ਦੇ ਜਿਨਸੇ ਰਵੱਈਏ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਗੋਮਗੋ, ਕੂਖ ਅਤੇ ਬੀਜ ਹੈ, ਔਰ ਅਬੂ ਜਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਰਜ਼ ਤਹਿਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਨਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਭਈ ਵਹੀਦ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਦਾਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸੱਜਿਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਬ ਕਿਤਾਬ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਹੋਰਾਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਲੈਲਪੁਰ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਗੁਜਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾਈ। ਲਾਹੌਰ ਚੂँਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਨਕੇ ਨਾਨਾ ਕੇ ਪੁਦੀਨੇ ਕੇ ਬਾਗ ਥੇ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ 47 ਦਾ ਸੇਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 72 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਜਿੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਲਚਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਐਤਕੀ ਬਸੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਮਕਦੀ ਉਹ ਡੋਰ ਕਦੀ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ। ਇਹ ਗਲੇ ਵੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਤਖੀਰ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਾਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं नजम साहब का और अपना इफ्तिखार मित्रा साहब का कि उन्होंने इस तकरीब नूं रखिया। दोस्तां ने बहुत अच्छी गल की। हर बंदे का कहानी नूं वेखण दा एक अपना ही रंग हुंदा है, असीं उहदे ते किसी तरह की कदर नहीं ला सकते। और वो एक बड़ा और अच्छी गल है होंदी है कि अगर बंदा उस गल नूं जिस तरह वो महसूस करदा उस तरह ही दूसरे के सामने रख देवे, इस तो वड्डी ईमानदारी अज दे टाइम दे विच बड़ी मुश्किल है। इस तरीके नाल असी रिलेशन बिल्डिंग के चक्कर च पै गए हैं कि असी झूठ से झूठ बोली जाने और किसी नूं असी जेन्युइन गल जिहड़ी हकीकी असी महसूस की होंदी असी वो दस्सण तो गुरेज करने। और मैं महसूस किया कि जिस तरह नसीर साहब, खलील साहब, बाकी दोस्तों ने जिक्र किया, अपना जुबैर अहमद साहब ने बहुत शानदार गल्लां कीतियां। बाकी भी जिहड़े दो अनिल सैमुअल साहब ने किताब नूं बड़ी डिटेल नाल पढ़िया, आपदा बतूल साहबा ने बड़ी डिटेल नाल पढ़िया। इंज पढ़ना ही मैं तो यह भी खुश है वा कि सारे अहबाब पढ़ के आए ने किताब में, वरना मेजोरिटी जरा मैं अंजुमन के इजलास कई साल कराए ने तो वेख्या दोस्त किताब पढ़े बगैर आ जाते हैं और ऐसी ऐसी गल कर जाते हैं
ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਬਸ, ਉਹ ਬਸ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਬਾਕੀ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर मेरी वाइफ भी आई है, तो बहुत शुक्रिया जी। मेरी सिस्टर आई है, मेरे बड़ा भरा है, तो सब का बहुत शुक्रिया जी। और मेरा मान वधाया दोस्तों ने इतने बैठ के एक डिटेल नशिस्त हुई, और जिन्होंने लोगों ने गलबात की उन्होंने बहुत शुक्रिया। और मैं अगे दरख्वास्त करा कि सदर साहब की गलबात सुनिए। सदर साहब, नैन सुख साहब, मैं ਦਰਖਤੀ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਵਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੇਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੇਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੋਹਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਐਨਕ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਨਾਵਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਤੁਮ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 16-17 ਕਰੋੜ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਰੋਂ, ਇਹ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹੈਸੀਅਤ ਪਾਰੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੋਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਲਿਖੋ। ਜਨਾਬ ਸਦਰ, ਬੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸਦਰ ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੁੱਪੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਚਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਕੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਿਲਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਟੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖੱਬੀ ਬਾਈ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੜਤ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਜੁੜਤ ਰਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੜਾ ਖਰਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਕਾਤ ਕਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਇਆ ਥਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਪਾਈਏ। ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।
ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਓ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ। ਪਿੱਛੇ किताब भी मौजूद है और चाय बिस्कुट भी मौजूद ने। चाय और बिस्किट लैके जाओ, बड़ी मेहरबानी।